मेरे शौहर इंतहाई कंजूस थे और मुझे सेकंड हैंड कपड़े पहनाते थे। इनकी अचानक मौत के बाद जब मैंने इनके पुराने टर्नक को बेचा तो कबाड़िए ने इसे खाली करते हुए एक खुफिया दराज तोड़ दी। इस दराज से दर्जनों बैंक की पासबुक्स और जायदाद के कागजात ज़मीन पर गिर पड़े। जब मैंने रोते हुए इन कागजात को देखा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि इनमें से आधी जायदाद मेरे शौहर ने एक ऐसी औरत के नाम कर रखी थी जो मेरे शौहर की अचानक मौत ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया था जिसके थमने के बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वीरानी ही बाकी बची थी। हमारी शादी को कई वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन इन तमाम सालों में मैंने कभी खुशहाली और सुकून का एक दिन भी नहीं देखा था। जब मैं नई नई इस घर में ब्याह कर आई थी तो मेरे दिल में भी आम लड़कियों की तरह बहुत से ख्वाब और अरमान थे। मैं सोचती थी कि मेरा अपना एक खूबसूरत घर होगा जहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मेरे वो तमाम ख्वाब इस घर की दहलीज पार करते ही चकनाचूर हो गए। वो एक इंतहाई कंजूस और मोहतात इंसान थे जिनके नज़दीक पैसा खर्च करना किसी बहुत बड़े गुनाह के मुतरादिफ था। मुझे आज भी याद है कि शादी के इब्तदाई दिनों में ही उन्होंने मुझ पे ये वाज़ह कर दिया था कि सादगी ही असल ज़िंदगी है और हमें फजूल खर्ची से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। इनकी इस सादगी की कीमत मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात और अरमानों का गला घोंट कर अदा की थी। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब कोई नया लिबास पहना था या कब किसी तकरीब में जाने के लिए अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदी थी। वो हमेशा बाज़ार से पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़े लाकर मुझे देते थे और मैं खामोशी से वो उतरे हुए लिबास पहनकर अपनी किस्मत पे रोती रहती थी। इन कपड़ों के रंग उड़े हुए होते थे और कई बार तो इन पर लगे हुए पैबंद और सिलाइयाँ साफ नज़र आती थी। मेरे जूते हमेशा घिसे हुए होते थे जिन्हें बार बार मरम्मत करवा कर पहना जाता था। घर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था, फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन इन्हें कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। घर में खाने पीने और खुर्दनोश की चीज़ों पर भी सख्त पाबंदी आयद थी। हर महीने का सौदा सल्फ इस कदर निपा तुला आता था कि महीने के आखिर में मुझे फाकों जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। वो हर पैसा गिनकर खर्च करते थे और अगर मुझसे कभी कोई छोटी सी गलती हो जाती या कोई चीज़ ज़ाया हो जाती तो वो कई कई दिन तक मुझसे नाराज़ रहते और मुझे ताने देते रहते। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाती तो मुझे किसी अच्छे मालिज के पास ले जाने के बजाय घर के देसी टोटकों से इलाज करने पर मजबूर किया जाता ताकि दवाओं पर पैसे खर्च ना हो। मेरी ज़िंदगी एक कैदी जैसी होकर रह गई थी जिसका काम सिर्फ घर के काम काज करना और इस अपने शोहर की कंजूसी पर सब्र करना था। इनके अचानक दुनिया से चले जाने के बाद मेरे दिल में दुख और गम तो था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अपने तारीख मुस्तकबिल की फ़िक्र खाई जा रही थी। घर में खानों को कुछ भी नहीं था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सोग के दिन सुकून से गुजार सकूं। रिश्तेदार भी रस्म पूरी करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे और मैं इस पुराने और बोसीदा घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस कमरे में एक बहुत पुराना और भारी लोहे का संदूक रखा रहता था जिसे वो कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। इस पर हमेशा एक बड़ा और जंग-आलूद ताला पड़ा रहता था। मेरी नज़र में सिर्फ एक कबाड़ का डब्बा था जिसमें इनके पुराने कपड़े या कुछ बेकार चीज़ें पड़ी रहती थी। मैंने फैसला किया कि घर का तमाम फालतू सामान और ख़ास तौर पर वो पुराना संदूक बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ ताकि आने वाले चंद दिनों में गुजर बसर हो सके और मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैंने मोहल्ले में फेरी लगाने वाले एक पुराना सामान खरीदने वाले को बुलाया। इसने घर का सारा फालतू सामान इकट्ठा किया और फिर इसकी नज़र इस पुराने संदूक पर पड़ी। इसने संदूक को हिलाकर देखा और मुझसे कहा, ये लोहा काफ़ी वज़नी है और इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैंने फ़ौरन हामी भर ली क्योंकि मुझे इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसने संदूक को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हद से ज़्यादा भारी था। इसने मुझसे कहा कि मैं इसके अंदर से सामान निकाल लूँ ताकि इसे उठाने और बाहर ले जाने में आसानी हो। मैंने एक बड़ी हथौड़ी की मदद से इस संदूक का जंग आलूद ताला तोड़ा। अंदर वाकई इनके पुराने और फटे हुए कपड़े, कुछ पुरानी किताबें और बेकार डब्बे पड़े थे।
मैंने वो सब सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। जब संदूक बिल्कुल खाली हो गया तो इस आदमी ने इसे दोबारा उठाने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तब भी इसका वजन बहुत ज़्यादा था। इसने संदूक को टेढ़ा किया और अंदर से ठोंक बजाकर देखने लगा। अचानक इसके हथौड़े की एक जोरदार चोट से संदूक के निचले हिस्से की एक तह टूट गई और अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो संदूक का आम फर्श नहीं था, बल्कि इसके नीचे एक खुफिया खाना बनाया गया था जिसे बहुत महारत से छुपाया गया था। इस खाने के टूटते ही अंदर से बहुत से कागजात और छोटी छोटी किताबें ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने कांपते हुए हाथों से इन कागजात को उठाया। वो किसी आम चीज़ के कागज़ नहीं थे, बल्कि जायदाद की कीमती दस्तावेज़ात थी। इनके साथ माली हिसाब किताब की दर्जनों किताबें भी मौजूद थी। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो शख्स जो सारी ज़िंदगी पाई पाई का मोहताज बना रहा, जिसने मुझे कभी एक नया लिबास नहीं लेकर दिया, जिसने मेरे तमाम अरमान मट्टी में मिला दिए, वो दरअसल लाखों करोड़ों का मालिक था। इन किताबों में दर्ज रकम देखकर मेरा सर चकराने लगा। शहर के महंगे तरीन इलाकों में इसके नाम पर वसी ज़मीनें और मकानात थे। मालियाती अदारों के खातों में इतनी रकम मौजूद थी कि मैं 7 नस्लों तक बैठकर खाती तो भी ख़त्म नहीं होती। मैं इस तवील अरसे तक फर्श पर बैठी इन कागजात को देखती रही और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि इस दुख और तकलीफ़ के थे जो मैंने इस शख्स की कंजूसी की वजह से सारी ज़िंदगी बर्दाश्त की थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सारी जवानी और मेरी सारी ज़िंदगी मुझसे छीन ली हो। मैं सोच रही थी कि काश इसने अपनी इस बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भी मुझ पर खर्च किया होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ और पुरसकून होती। लेकिन मेरी ये हैरानी और सदमा इस वक्त एक शदीद धचके और तकलीफ़दा हकीकत में बदल गया जब मैंने इन दस्तावेज़ात को मज़ीद गौर से पढ़ा। इनमें से आधी से ज़्यादा जायदाद और बहुत बड़ी दौलत किसी और के नाम पर मुंतकिल की गई थी। वहाँ एक औरत का नाम लिखा हुआ था। वो नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी और नया था। मेरा वजूद सर्द पड़ने लगा और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं जिस शख्स को सिर्फ एक कंजूस और जालिम इंसान समझती थी, वो मुझे धोखा दे रहा था। मेरे जहन में सवालात का एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ कि आखिर वो औरत कौन है जिसके लिए मेरे शोहर ने मुझे सारी ज़िंदगी पुराने और उतरे हुए कपड़े पहनाए, मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया और ख़ुद भी फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारी। क्या वो इसकी कोई दूसरी बीवी थी या कोई और रिश्ता था जिसके लिए इसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन दस्तावेज़ात के पर इस नामालूम औरत का नाम देखकर मेरे आंसू गुस्से और हसद की आग में बदल गए। मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम और हकीकत जानने का एक जुनून सवार हो चुका था। मैंने फ़ौरन इस कबाड़ वाले को कुछ रकम देकर वहाँ से रवाना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर का ये भयानक और चौंका देने वाला राज किसी तीसरे इंसान तक पहुँचे। इसके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया और एक बार फिर इस टूटे हुए खुफिया खाने के पास ठंडे फर्श पर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म एक अजीब सी कपकपाहट का शिकार था और मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। कमरे में इस पुराने लोहे और जंग की एक अजीब सी बू फैली हुई थी जो मेरे दम को घुट रही थी। वो कीमती कागजात मेरे सामने फर्श पर बिखरे पड़े थे जिन पर इस नामालूम औरत का नाम दर्ज था, और हर बार जब मेरी नज़र इस नाम पर पड़ती तो मेरे सीने में एक तेज़ धार खंजर सा उतर जाता। मैंने अपने कांपते हाथों से इस अंधेरे खाने की मज़ीद तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस खुफिया संदूक की तारीकी में अभी मज़ीद किसी जहरीले सांप छुपे बैठे हैं जो मुझे ढसने के लिए बेताब हैं। मेरी उंगलियां इस खाने के कोनों और दर्जों को टटोल रही थी कि अचानक मेरा हाथ एक पुराने कपड़े के पलंदे से टकराया। वो एक बहुत ही बोसीदा और खस्ता हाल कपड़ा था जिसे किसी मोटे और खुरदरे धागे से बहुत एहतियात और मजबूती से बांधा गया था। मैंने तेज़ी से इस धागे को खींच कर तोड़ा
اور اس کپڑے کی تہوں کو کھولا۔ اس کے اندر بہت سارے پرانے خطوط کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ خطوط اس قدر پرانے اور خستہ ہو چکے تھے کہ ان کے کنارے چھوتے ہی ریت کی طرح ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور کاغذ کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ مکمل طور پر زرد اور مٹیالہ پڑ چکا تھا۔ میں نے ایک عجیب سی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ ان خطوط کی تہوں کو کھولنا شروع کیا، اور خط کے اوپر بھیجنے والے کی جگہ پر اسی نامعلوم عورت کا نام لکھا ہوا تھا جس کا نام ان تمام جائیداد کے کاغذات پر درج تھا۔ ان خطوط کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کی وہ تمام پراسرار اور خاموش زندگی ایک کہانی کی طرح چلنے لگی، جس سے میں ساری عمر مکمل طور پر بے خبر رہی تھی۔ ان خطوط کی لکھائی بہت کمزور، کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بکھرے ہوئے حروف کی معلوم ہوتی تھی، اور کئی جگہ پر سیاہی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے لکھنے والے کے گرم اور بے بس آنسو کاغذ پر گر کر الفاظ کے وجود کو دھندلا کر گئے ہوں۔ میں نے ایک ایک کر کے وہ تمام پرانے خطوط تفصیل سے پڑھنے شروع کیے۔ ان میں لکھی ہوئی ہر ایک سطر میرے وجود پر ایک نئے زخم کی طرح لگ رہی تھی، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان خطوط میں کسی شدید قسم کی مجبوری، انتہائی غربت اور کسی جان لیوا بیماری کا ذکر بار بار کیا گیا تھا۔ وہ عورت میرے شوہر کو لکھتی تھی کہ اس کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے چند سکے بھی موجود نہیں ہیں، اور اس کی بیماری دن بدن اس کے جسم کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ وہ انتہائی بے بسی سے منتیں کرتی تھی کہ اسے کچھ رقم بھیجی جائے تاکہ وہ کم از کم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا سکے اور اپنے درد کو کم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں خرید سکے۔ ان خطوط میں بھوک، افلاس اور موت کے سائے کی ایسی ایسی خوفناک داستانیں لکھی تھی کہ اگر وہ کوئی عام دن ہوتا تو شاید میرا دل پگھل جاتا اور میں اس عورت کے حق میں دعا کرنے لگتی، لیکن اس وقت میرے دل پر صرف دھوکے، فریب اور شدید ترین حسد کا غلبہ تھا۔ مجھے یہ بات کسی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت آخر تھی کو جو اتنے حق اور اتنی بے تکلفی سے میرے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی، اور میرا وہ شوہر جو میرے لیے ایک دھیلا تک خرچ کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا تھا، جو مجھے پرانے بازاروں سے خریدے ہوئے سستے اور استعمال شدہ کپڑے پہناتا تھا۔ وہ اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی اور اپنی قیمتی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ نہایت خاموشی سے اس عورت پر لٹا رہا تھا۔ میں اپنے ماضی کے ان تمام سالوں کے بارے میں سوچنے لگی جب میں گھر میں فاقے کر رہی ہوتی تھی، جب میں اپنے پرانے کپڑوں کو بار بار سی کر پہننے پر مجبور ہوتی تھی، جب میں ایک ایک چیز کے لیے ترستی تھی۔ عین اسی وقت میرا شوہر انتہائی رازداری سے اس عورت کی تمام ضروریات اور فرمائش پوری کر رہا تھا۔ ان خطوط کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے شوہر اور اس عورت کے درمیان کوئی بہت ہی گہرا اور پراسرار رشتہ قائم ہے، جسے دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے ان خطوط کے لفافوں کو پلٹ کر بہت غور سے دیکھنا شروع کیا تاکہ مجھے اس عورت کے ٹھکانے کا کوئی پتہ یا کوئی سراغ مل سکے۔ ہر لفافے کی پشت پر ایک ہی پتہ درج تھا، اور وہ ایک بہت ہی دور دراز، پسماندہ اور کٹے ہوئے علاقے کا پتہ تھا۔ وہ کوئی ایسا ویران گاؤں یا چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام بھی میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے الجھے ہوئے ذہن میں عجیب و غریب اور خوفناک خیالات آنے لگے کہ شاید میرے شوہر نے میری پیٹھ پیچھے وہاں کوئی دوسری شادی کر رکھی تھی، اور وہ عورت دراصل اس کی دوسری اور خفیہ بیوی تھی جسے اس نے دنیا کی نظروں سے دور کسی ویران گاؤں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یا شاید وہ اس کی جوانی کی کوئی پرانی آشنا تھی جس کی محبت میں وہ اس قدر اندھا اور دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی موجودہ بیوی کی زندگی کو جان بوجھ کر جہنم بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت خاموشی سے اس کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ میں جتنا زیادہ ان باتوں پر غور کرتی تھی، میرا دماغ اتنا ہی بری طرح الجھتا جا رہا تھا، اور میرا غصہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ان تمام خطوط میں کہیں بھی اس عورت نے اپنا رشتہ صریح الفاظ میں واضح نہیں کیا تھا، بس وہ درد بھری داستانیں تھیں اور پیسوں کا مسلسل مطالبہ تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور ان تمام خطوط اور جائیداد کے کاغذات کو سمیٹا
اور انہیں احتیاط سے اپنے ایک پرانے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں کسی بھی صورت میں اس معاملے کو ایسے ہی ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں اس نامعلوم عورت کو ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے اس مقصد کے لیے مجھے دنیا کے کسی بھی کونے کی خاک کیوں نہ چھاننی پڑے۔ میں روبرو اس سے مل کر یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی جس کی خاطر میرے شوہر نے میری تمام تر وفاداریوں، میری خدمتوں اور میری تمام قربانیوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اپنے کچھ ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں رکھے۔ گھر کے کونے میں رکھے ہوئے مٹی کے برتن سے کچھ سکے اور جمع کی ہوئی رقم نکالی جو میں نے انتہائی مشکل سے برے وقت کے لیے چھپا کر رکھی تھی، اور اس دور دراز گاؤں کے کٹھن سفر پر نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا دل صرف اور صرف انتقام کے جذبے سے دھڑک رہا تھا، اور میری آنکھوں میں اب نیند یا سکون کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا۔ میں بس جلد از جلد اس دیے گئے پتے پر پہنچنا چاہتی تھی اور اس نامعلوم عورت کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں، میرا سکون اور میرا حق مجھ سے چھین لیا تھا۔ راستے کی تمام تر طویل دشواریوں، کچی سڑکوں کی دھول اور جسمانی تھکاوٹ کے باوجود میرے قدم ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے۔ سواری کے اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے دوران میں ایک کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھتی رہی، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔ میں بس مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ میں جلد از جلد وہاں پہنچ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے چیخ چیخ کر یہ پوچھوں گی کہ اس نے میرا بسا بسایا گھر کیوں برباد کیا، اور اس نے میرے شوہر پر ایسا کیا جادو کیا تھا۔ راستے کی طوالت اور سفر کی صحبتیں میرے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کئی سواریاں بدلی اور نامعلوم کچے پکے راستوں کی خاک چھانے، لیکن میری آنکھوں میں نیند اور یا تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میں جلد از جلد اس عورت کو اپنے سامنے دیکھوں جس نے میری زندگی کا سارا سکون اور میرے حصے کی تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ میں سارا راستہ یہی تصور کر رہی تھی کہ جس نامعلوم عورت کے نام میرے شوہر نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اور اتنی بڑی دولت کر رکھی ہے، وہ یقیناً کسی بہت بڑے اور شاندار محل جیسے گھر میں رہتی ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا لباس انتہائی قیمتی اور نرم و ملائم ہوگا، اس کے گلے اور ہاتھوں میں سونے اور ہیرے کے زیورات چمک رہے ہوں گے، اور وہ عیش و عشرت کی بہترین زندگی گزار رہی ہوگی، جبکہ میں پرانے اور اترے ہوئے کپڑوں میں اپنی ساری جوانی اور ارمانوں مٹی میں ملا چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں ملا دوں گی اور اس سے اپنا چھینا ہوا ایک ایک حق واپس لوں گی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل مسافت اور خجل خواری کے بعد بالآخر میری سواری اس دور دراز اور پسماندہ علاقے میں پہنچی جس کا نام اس پرانے خطوط پر درج تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے شدید حیرت اور دھچکا لگا، کیونکہ وہ کوئی پوش علاقہ یا بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خستہ حال، ٹوٹا پھوٹا اور ویران سا گاؤں تھا جہاں کی سڑکیں کچی اور اڑتی ہوئی دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور چاروں طرف شدید غربت اور افلاس کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے خط پر لکھا ہوا پتہ وہاں کے چند مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک انتہائی تنگ اور اندھیری گلی کا راستہ دکھایا۔ میرے دل میں عجیب سی الجھن اور بے چینی پیدا ہونے لگی کہ اتنی دولت لوٹنے والی عورت آخر اتنے غریب اور بدبودار علاقے میں کیوں رہتی ہے۔ میں اس تنگ گلی میں چلتی ہوئی آخر کار اس مقام پر پہنچی جو مجھے بتایا گیا تھا، لیکن وہاں کسی شاندار مکان کے بجائے ایک انتہائی خستہ حال، کچا اور گرنے کے قریب مٹی کا گھر موجود تھا جس کی بیرونی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کا پرانا لکڑی کا دروازہ بھی دیمک کا شکار ہو کر آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید مجھ سے جگہ ڈھونڈنے میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دروازے پر موجود ایک پرانی لکڑی کی تختی پر وہی نام مدھم حروف میں لکھا ہوا تھا جو میرے شوہر کے صندوق سے ملنے والے کاغذات پر
درج تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے اپنے کانپتے سے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکا دیا جو ایک عجیب سی کرخت آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرت اور غصے کی جگہ شدید صدمے اور بے چینی نے لے لی۔ وہاں اندر کوئی خوبصورت صحن یا قیمتی سامان نہیں تھا، بلکہ ہر طرف ویرانی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی تھی جس پر ایک انتہائی حنیف اور بیمار وجود بے بس و حرکت پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس چارپائی کے قریب گئی تو دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی عورت لیٹی ہے جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ لمبے بیماری اور فاقوں کی وجہ سے مکمل طور پر زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ میرے پہنے ہوئے پرانے کپڑوں سے بھی زیادہ بوسیدے اور پھٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف دیسی جڑی بوٹیوں کی خالی شیشیاں اور ایک عجیب سی بیماری اور موت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے پاس میرے شوہر کی لاکھوں کی جائیداد اور بینک کا سارا پیسہ موجود ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی اور ہے اور وہ عورت جس کی مجھے تلاش ہے وہ کہیں اور رہتی ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس بیمار عورت نے بڑی مشکل سے اپنی دھنسی ہوئی آنکھیں کھولی اور میری طرف ایک عجیب سی بے بسی اور امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز اور اکھڑی ہوئی چل رہی تھی اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر کے سارے غصے اور الجھن کو یکجا کیا اور انتہائی سرد لہجے میں اس سے پوچھا، کیا تم ہی وہ عورت ہو جس کا نام کاغذات میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں بغیر کسی لحاظ کے اسے بتا دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں جس سے تم اتنے سالوں سے خطوط کے ذریعے پیسے مانگتی رہی ہو اور جس نے اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر رکھی ہے۔ اس بیمار عورت کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے سوکھے ہاتھ میری طرف بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ انتہائی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، وہ کیسا ہے؟ میرا وہ رکھوالا کیسا ہے؟ کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام دے کر نہیں آیا؟ اس کی اس بات نے میرے سینے میں لگی غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا اور میں نے انتہائی شفاقی سے اسے جواب دیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ سن کر پریشان ہوگی یا مجھ سے جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے رونے کا کوئی ڈرامہ کرے گی، لیکن میرے وہ الفاظ سنتے ہی اس کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسی عورت نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے سوکھے ہوئے حلق سے درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی ایک بھیانک اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی کہ میرا دل دہل گیا۔ اس بھیانک اور دل چیر دینے والی چیخ نے اس خستہ حال اور تاریک کمرے کی دیر و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور میری سماعتیں کچھ پل کے لیے بالکل سن ہو گئی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی عورت دیوانہ وار اپنے بستر پر تڑپنے لگی اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا حنیف اور کمزور جسم دکھ اور تکلیف کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے سوکھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے اور سینے کو پیٹ رہی تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے تک سینے میں غصے اور انتقام کا ایک آتش فشاں لیے کھڑی تھی، اس غیر متوقع رد عمل کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دولت لوٹنے والی یہ پراسرار عورت میرے شوہر کی موت پر اس قدر حقیقی اور جان لیوا ماتم کیوں کر رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی ہو اور وہ موت کی تاریک وادی میں اتر رہی ہو۔ وہ روتے روتے اچانک اپنی ٹوٹی ہوئی چرپائی سے نیچے گر پڑی اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھنے لگی جہاں مٹی کی کچی دیوار پر ایک پرانا اور بوسیدہ سا کپڑا لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کپڑے کو ہٹایا تو اس کے پیچھے دیوار میں ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بہت پرانی اور دھندلی سی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ
تصویر تاکچے سے نکالی اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی اذیت تھی کہ میرا پتھر ہوتا دل بھی ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی اور جھک کر اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ تصویر بہت پرانی تھی اور اس کے کنارے پھٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی اس میں موجود چہروں کو بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ اس تصویر میں 2 چھوٹے بچے موجود تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جن کی شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھی کہ وہ بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے۔ لڑکے کا چہرہ میرے شوہر کے بچپن کا چہرہ تھا، جسے میں نے ان کی پرانی یادگاروں میں کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میں نے حیرت اور شدید الجھن کے عالم میں اس عورت سے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے، اور اس تصویر میں میرے شوہر کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ میری آواز سن کر اس نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا زرد چہرہ اوپر اٹھایا اور انتہائی کرب اور بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دکھ بھری داستان چھپی تھی جسے بیان کرنے کے لیے شاید دنیا کے تمام الفاظ بھی کم پڑ جاتے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ کوئی غیر عورت یا کوئی آشنا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص اس کی وہ سکی جڑواں بہن ہے جس کی موت کی خبر میں نے ابھی اسے سنائی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میرے ذہن کے تمام پردے ایک ہی جھٹکے میں پھٹ گئے اور میرے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ ہانپتے اور روتے ہوئے مجھے اپنے اور اپنے شوہر کی وہ دردناک اور تلخ کہانی سنانے لگی، جس سے میں اور شاید یہ ساری دنیا مکمل طور پر بے خبر تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے اور ایک دوسرے کی جان تھے۔ وہ بچپن میں ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ان کے لالچی اور ظالم رشتہ داروں نے خاندانی زمینوں اور جائیداد پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی اور خوفناک سازش تیار کی۔ انہوں نے اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کے کردار پر ایک ایسا جھوٹا اور شرمناک الزام لگایا جس نے پورے خاندان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ہر طرف بدنامی پھیل گئی۔ خاندانی وقار اور جھوٹی عزت کی آڑ میں اس کے اپنے سگے والدین اور برادری کے پنچایت والوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اسے مجرم قرار دیا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے بے دخل کر کے آگ کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کالی اور اندھیری رات جب اسے دھکے دے کر گھر کی دہلیز سے نکالا جا رہا تھا تو اس کا جڑواں بھائی یعنی میرا شوہر وہ واحد انسان تھا جو اس کی بے گناہی پر مکمل یقین رکھتا تھا اور اس کے لیے پورے خاندان اور دنیا سے لڑ پڑا تھا، لیکن خاندانی دباؤ اور برادری کے سخت فیصلوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اسے خاموش کرا دیا گیا۔ اس طوفانی رات میں جب وہ روتی بھٹکتی اور در در کی ٹھوکریں کھاتی اس نامعلوم اور ویران گاؤں میں پناہ لینے پہنچی تو اس کے بھائی نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس اندھیرے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کے چھینے ہوئے حق کے بدلے اسے اتنی دولت اور جائیداد دے گا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔ اس عورت نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا کہ ان تمام سالوں میں جب وہ اس نامعلوم اور جان لیوا بیماری سے لڑ رہی تھی جس کے علاج کے لیے ڈھیروں رقم کی ضرورت تھی اور وہ غربت کی چکی میں پس رہی تھی، تو اس کا وہی جڑواں بھائی اس کا واحد سہارا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہر مہینے اسے اس کے مہنگے علاج اور گسر بسر کے لیے رقم بھیجتا تھا۔ اس نے اپنی رات دن کی سخت محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی آدھی جائیداد بھی صرف اس لیے اس کے نام کر دی تھی تاکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کی بیمار اور لاچار بہن در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے اور کم از کم اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ تمام راز اور خاندانی حقیقتیں سن کر میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں یکسر جواب دے گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں زندگی بھر
ایک کنجوس ظالم اور بےحس انسان سمجھتی رہی جو مجھے اور خود کو سادگی کی آڑ میں فاقوں پر مجبور کرتا رہا۔ وہ دراصل ایک خاموش محافظ اور ایک انتہائی عظیم بھائی تھا جس نے اپنی بہن کی عزت اور اس کی سانسوں کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر خواہشات اور خوشیوں کا بے دردی سے گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے، جب سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وہ ایک پرانا اور پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کے سو جاتا تھا، لیکن نیا کمبل خریدنے سے انکار کر دیتا تھا۔ وہ خود پرانے اور اترے ہوئے کپڑے اس لیے پہنتا تھا تاکہ وہ اپنی بیمار اور ٹھکرائی ہوئی بہن کے علاج کے لیے ایک ایک پیسہ بچا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ اس بار اس کے جوتوں کے تلوے مکمل طور پر گھس چکے تھے اور اس نے انہیں پھینکنے کے بجائے تاروں سے باندھ کر پہننا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے اس لیے کم خرچے کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ہر دھیلے کا حساب مانگتا تھا کیونکہ اسے اپنی بہن کی زندگی بچانے والی مہنگی دوائیوں اور اس کی بقا کے لیے رقم اکٹھی کرنی ہوتی تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے سینے میں اس راز کا بوجھ اکیلے ہی اٹھایا اور کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کس کرب اور کس مجبوری سے گزر رہا ہے۔ وہ میری کڑوی باتیں اور میری طعنیں خاموشی سے سن لیتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑا۔ اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی جھریوں اور اس کی آنکھوں میں موجود اس کی بے گناہی کی گواہی مجھے میرے اندر تک چیر رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کیسے جب بھی میں اس سے بحث کرتی اور اسے دنیا کا سب سے برا شوہر کہتی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی، لیکن وہ کبھی اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس نے اپنی ذات پر لگنے والے ہر الزام اور ہر طعنے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صرف اس لیے کہ اس کی بہن زندہ رہ سکے۔ میں سوچنے لگی کہ کیسا عظیم انسان تھا وہ، جس نے اپنے خونی رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا اور دنیا کی نظروں میں خود کو حقیر ثابت کر دیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر حساب کتاب کی کتابیں لکھتا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ وہ اپنی دولت گن کر خوش ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی بہن کی دوائیوں اور اس کے راشن کا حساب لگاتا تھا تاکہ اس کی زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ اس بیمار عورت کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار اس کے آخری وقت کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ جب اس کی جان نکلی تو کیا اس نے اپنی بدقسمت بہن کو یاد کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی آخری پیغام چھوڑا تھا؟ اس نے ان معصوم سوالوں کے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا کیونکہ آخری وقت میں بھی وہ شخص شفا خانے کے بستر پر خاموشی سے پڑا رہا اور اس نے اپنے علاج پر پیسے خرچ کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ رقم بچ کر اس کی بہن تک پہنچ سکے۔ میں نے کتنی بار اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کی زندگی سے زیادہ کسی اور کی زندگی اہم ہے، اور آج مجھے اس بات کا اصل مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ میں اس مٹی کے کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ساری دنیا ایک ہی پل میں الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ تمام کاغذات، وہ جائیداد، وہ مالی اداروں کی کتابیں جو کچھ دیر پہلے تک مجھے ایک دھوکے اور فریب کا پلندہ لگ رہی تھی، اب مجھے قربانی اور بے لوث محبت کا ایک عظیم الشان داستان محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے بسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بھائی کے غم میں نڈھال تھی، اور میرا اپنا وجود شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا، اور مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اب میں اس عورت کے سامنے کیا کروں اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اس مٹی کے کچے کمرے میں طاری ہونے والی خوفناک خاموشی کو صرف اس بیمار عورت کی سسکیوں اور میری دل خراش آہوں نے توڑ رکھا تھا۔ میرا پورا وجود ایک شدید زلزلے کی زد میں تھا اور میرے گھٹنے مزید میرا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکے تھے۔ میں وہیں اس کچے فرش پر اس ٹوٹی ہوئی چرپائی کے پاس گر پڑی اور میں نے اپنا سر اس بیمار عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آنسوؤں نے اس کے میلے اور بسیدہ کپڑوں کو بھگونا شروع کر دیا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک مجھے اپنی سب سے بڑی دشمن اور میری زندگی کی بربادی کا سبب لگ رہی تھی،
اب مجھے دنیا کی سب سے مظلوم اور قابل احترام ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے کانپتے اور سوکھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انہیں دیوانہ وار چومنے لگی۔ میری زبان پر ندامت اور شرمندگی کے سوا اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ میں اس سے اپنے ان تمام گمانوں اور ان تمام بد دعاؤں کی معافی مانگ رہی تھی جو میں نے اس کے اور اپنے شوہر کے لیے پچھلے کئی سالوں میں دل ہی دل میں کی تھی۔ وہ ایک عظیم بھائی کی مظلوم بہن تھی جس نے دنیا کے بے رحم طعنے سہے تھے، اور میں ایک ایسے بے لوث انسان کی ناشکری بیوی تھی جس نے کبھی اپنے شوہر کی خاموش قربانی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس عورت نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کھینچ کر اپنے کمزور سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اپنے شوہر کو گلے لگا لیا ہو۔ اس کے رونے کی آواز میں میرے شوہر کی وہ تمام خاموش آہیں چھپی تھی جو وہ راتوں کو جاگ کر اس کے لیے بھرتا تھا۔ ہم دونوں عورتیں اس اندھیرے کمرے میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس عظیم انسان کا ماتم کر رہی تھی جو ہم دونوں کا واحد سہارا تھا اور جو ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ میرے دل پر رکھا ہوا حسد اور غصے کا وہ بھاری پتھر اب مکمل طور پر پگھل چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے احساس جرم نے لے لی تھی جو شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خود غرض اور چھوٹی سوچ والی عورت تھی جو صرف نئے کپڑوں، اچھے کھانوں اور دنیاوی آسائشوں کے لیے اپنے شوہر کو کوستی رہی اور اسے برا بھلا کہتی رہی، جبکہ وہ انسان اپنی ذات کی نفی کر کے ایک بہت بڑی اور کٹھن جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے دنیا کی نظروں میں خود کو گرا لیا تھا تاکہ اس کی بہن معاشرے کی بے رحم نظروں اور بھوک سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے میری کڑوی باتیں اس لیے برداشت کی تاکہ اس کی بہن کو زندگی بچانے والی دوائی مل سکے۔ اس کی کنجوسی دراصل کنجوسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا مقدس فریضہ تھا جو اس نے اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر نبھایا تھا۔ میں نے اسی وقت دل میں یہ پختہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس عظیم انسان کی اس قیمتی امانت کو تنہا اور اس قسم پرسی کی حالت میں اس ویران گاؤں میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس بیمار عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے وعدہ کیا کہ جس طرح اس کے بھائی نے تاریک راہوں میں اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، اسی طرح اب میں بھی اس کی آخری سانس تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسے اس بدبودار اور خستہ حال گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال کر اس گھر میں لے جاؤں گی جو اس کے بھائی نے دراصل اسی کے لیے بنایا تھا۔ میں نے اسی وقت محلے کے چند مقامی لوگوں کی مدد سے ایک آرامدہ سواری کا انتظام کیا اور اس بیمار اور لاچار عورت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر اپنے شہر کی طرف واپسی کا طویل سفر شروع کر دیا۔ واپسی کا یہ سفر اس سفر سے بالکل مختلف تھا جو میں نے چند گھنٹے پہلے طے کیا تھا۔ جاتے ہوئے میرے دل میں غصہ، انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں کسی کا گھر اجاڑنے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن اب واپسی پر میرے دل میں صرف احترام، محبت اور جینے کا ایک نیا مقصد تھا۔ میں راستے پر اس کمزور عورت کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور اس کے چہرے کی ان گہری جھریوں کو دیکھتی رہی جن میں مجھے اپنے شوہر کا معصوم عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کی روح سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پوری ایمانداری سے نبھا دیا، اب تمہاری اس امانت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہاری اس بہن کو وہ تمام خوشیاں اور وہ تمام سکون فراہم کروں گی جس کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی عذاب اور مشقت میں گزار دی۔ جب ہم کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے تو میں نے اسے اپنے شوہر کے بستر پر انتہائی نرمی سے لٹایا اور اس کے لیے وہ تمام مہنگی دوائیاں اور مقوی خوراک منگائی جس کی اسے طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ گھر کے وہ پرانے در و دیوار جو مجھے ہمیشہ ایک قید خانے کی طرح لگتے تھے، آج مجھے ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح محسوس ہو رہے تھے جہاں ایک عظیم انسان نے اپنی بہن کی محبت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور خاموش قربانی دی تھی۔ میں اس بیمار عورت کو تسلی دے کر اور سلا کر اپنے کمرے میں آئی
جہاں وہ پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق ابھی بھی اسی حالت میں فرش پر پڑا تھا، جس کا خفیہ خانہ میں نے غصے میں آ کر ہتھوڑے سے توڑا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس صندوق کے پاس گئی اور اس کے ٹوٹے ہوئے خانے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ صندوق اب میرے لیے لوہے کا کوئی عام ڈبہ یا کباڑ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ میرے شوہر کی بے پناہ محبت، اس کی انوکھی قربانی اور اس کی لازوال عظمت کا ایک خاموش مزار تھا، جس نے برسوں تک اپنے ایک بہت بڑے اور تکلیف دہ راز کو اپنے تاریک سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس صندوق کی ٹھنڈی سطح کو چھوا اور اس پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی، لیکن اس بار یہ آنسو غصے، حسد یا محرومی کے نہیں تھے، بلکہ ندامت، فخر اور بے پناہ عقیدت کے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر شدید فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے باعمل اور عظیم انسان کی بیوی تھی جس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون کا رشتہ نبھایا۔ میں نے فرش پر بکھرے ہوئے ان تمام جائیداد کے کاغذات اور کھاتوں کی کتابوں کو انتہائی عقیدت اور احترام سے سمیٹا اور انہیں واپس اسی صندوق کے خفیہ خانے میں رکھ دیا، کیونکہ اب مجھے ان کاغذات اور اس دولت سے کوئی الجھن یا نفرت نہیں تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ دولت اور یہ وسیع مکانات اس شخص کی سالوں کی وہ سخت ریاضت تھی جو اس نے اپنی مظلوم اور دھتکاری ہوئی بہن کے لیے کی تھی۔ میں نے اس صندوق کے پاس بیٹھ کر خود سے یہ پکا عہد کیا کہ اب میں اپنی باقی ماندہ زندگی اس عورت کی خدمت میں گزاروں گی اور اس صندوق کو ہمیشہ اپنے پاس ایک یادگار کے طور پر محفوظ رکھوں گی، تاکہ جب بھی میرے دل میں کسی دنیاوی لالچ، کوئی شکوہ یا ناشکری کا جذبہ پیدا ہو تو یہ پرانا اور ٹوٹا ہوا صندوق مجھے میرے شوہر کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے اور مجھے بار بار یہ سبق سکھاتا رہے کہ اصل دولت نئے اور چمکدار کپڑے یا عالیشان مکان نہیں ہوتے، بلکہ خونی رشتوں کی لاج رکھنا اور دوسروں کی بقا کے لیے خود کو خاموشی سے مٹا دینا ہی انسان کی سب سے بڑی اور سچی کمائی ہوتی ہے۔ میری زندگی اور میری کہانی کا وہ کھٹن باب جو دکھ اور کنجوسی کے لامتناہی شکایت سے شروع ہوا تھا، آج ایک انتہائی شاندار، روشن اور انوکھے موڑ پر آ کر مکمل ہو گیا، اور میرے دل میں اپنے اس بظاہر کنجوس مگر حقیقت میں سخی شوہر کے لیے پیدا ہونے والی وہ نئی محبت اب موت کے بعد بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اب میرا مقصد صرف ایک تھا کہ میں اس کی بہن کی آنکھوں میں دوبارہ چمک لے آؤں جو اس دنیا نے چھین لی تھی، تاکہ جب میں اس دنیا سے جا کر اپنے شوہر سے ملوں تو میرے پاس اسے دکھانے کے لیے صرف آنسو نہ ہوں، بلکہ اس کے اس ادھورے مشن کی تکمیل ہو جو اس نے تنہا شروع کیا تھا۔